बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। FNE की 12th एपिसोड में आपका वेलकम। और आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रिज़्क। पिछली दो एपिसोड्स में टॉपिक चूँकि थोड़ा डिफरेंट था और आज अचानक से ये हमने टॉपिक को चेंज किया है और रिज़्क के हवाले से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टुडे we would like to understand the whole concept of rizq from Allah subhanahu wa ta'ala and its philosophy, and of course इसके बारे में जो मिसकॉन्सेप्शंस पाई जाती हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर देता चलूं ऑडियंस को कि कोई इस खौफ से न मर जाए कि मेरे पास रिज़्क नहीं पहुंचेगा और मैं भूखा मर जाऊंगा। रिज़्क इंसान को ऐसे ढूंढ रही होती है जैसे मौत उसको ढूंढ रही होती है। जैसे इस बात से किसी को इनकार नहीं और इस हकीकत का कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंसान के जिस्म में जो जान है, उसकी जो जिंदगी है, मौत अचानक से एक बार आकर इसको नोच लेगी। हर इंसान को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसी तरीके से इस बात पर भी इंसान का ईमान होना चाहिए, जिस तरह से मौत आकर इंसान को यकीनन आकर ही रहती है, सेम वे में रिज़्क भी उसको आकर पहुंचनी है जो इसके हिस्से में लिखा जा चुका है। बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। यूथ डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, रिज़्क नहीं मिल रहा। हमने फलां डिग्री की है, फलां यूनिवर्सिटी गए हैं, फलां जॉब रोल के लिए हमने अपनी ज़िंदगियां लगा दी हैं, अब वो रिज़्क हमें नहीं मिल रहा है। उसकी जो स्पेसिफिक वो जो जिसके लिए हमने स्ट्रगल की थी वो नहीं जॉब मिल रही हमें, तो डिप्रेस हो रहे हैं लोग, नौजवान, लड़का लड़की, यूथ, यंग, पढ़े लिखे, अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन आज की जो वीडियो है ये देखने के बाद मेरे ख्याल से कोई भी जो इस सैडनेस का शिकार है, कोई भी चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनएम्प्लॉयड है, अगर उसकी जॉब कहीं नहीं लगी हुई है, मेरे ख्याल से वो अब डिप्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जब एक बार रिज़्क का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। बिकॉज हमें गलतियां तब लग जाती है जब हमारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं खराब हो चुके होते हैं। रिज़्क की बहुत सारी किस्में हैं। रिज़्क ऐसा नहीं है कि उसको मेजर किया जाए ओनली विद मनी, पैसे के साथ उसको मेजर किया जाए, ये भी रिज़्क है। बट देयर आर अदर सोर्सेज, देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ रिज़्क आल्सो, जिनको हम डिस्कस करेंगे और जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई इस कंफ्यूजन से निकलना चाहता है, इस डिप्रेस्ड स्टेट से निकलना चाहता है या चाहती है, ही रियली नीड टू नो व्हाट इज द होल एंड हिलेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ रिज़्क, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले कुछ इस्लामिक रूलिंग आप समझिए, बेसिक इस्लामिक रूलिंग आप समझिए। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, बेसिक रूलिंग है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने इंसान को कबद में पैदा किया, मशक्कत में पैदा किया। तो मशक्कत इंसान का मुक़द्दर है। इट हैव बीन रिटन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपॉन ईच एंड एवरी पर्सन, जिसको भी जिंदगी दी है। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, उसको मशक्कत में पैदा किया गया है। मीन्स उसको मशक्कत करनी है, मेहनत मशक्कत दुनिया के अंदर उसको करनी है। ही नीड टू स्ट्रगल हियर, और वो स्ट्रगल करेगा। इस स्ट्रगल के साथ ही उसका रिज़्क जोड़ा गया है, उसको हाथ पांव मारने हैं। अब देखो, कोई बंदा
یہ کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایک ڈگری، میں نے سول انجینئرنگ میں فار ایگزامپل میں نے ڈگری حاصل کی تھی، یا کسی اور فیلڈ میں نے ڈگری حاصل کی تھی، میں نے اس سے ریلیٹڈ جاب بھی سرچ کی تھی، اس پر اپلائی بھی کیا تھا، بار بار اپلائی کیا تھا، بٹ وہ جاب مجھے مل نہیں رہی ہے. اب اس کے پیچھے جانا یہ تو آئیڈیل ہے، جس چیز کی انسان کوشش کرے، جس جاب کے پیچھے وہ لگے، جس کام کو وہ کرنا چاہیے، آئیڈیل تو یہی ہے کہ وہ اس کو ملنا چاہیے، دیٹ از آئیڈیل. بٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پلانز الگ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے ڈگری کی ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ کی جاب بھی لگ جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک اچھی خاصی ڈگری حاصل کی ہے، آپ یونیورسٹی لیول تک گئے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں آپ نے حاصل کی ہیں، تو یہ ضروری اٹ از ناٹ اسینشل کہ آپ کو کل آپ کو جاب ہی کل کو آپ نے جاب ہی کرنی ہے یا جاب ہی آپ کے لگے گی. ضروری نہیں ہے. کتنے ایسے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن کی جابس نہیں لگ رہی، تو کیا ایسا ہے کہ وہ کھا نہیں رہے ہیں، پی نہیں رہے ہیں، ان کی زندگیاں نہیں ہے؟ زندگیاں تو ان کی ہے، لیکن انسان کو بتا دیا گیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اس گولڈن رول کو آپ سمجھیے، انسان کی جو نیچر ہے یہ کبد پر ڈیزائن کی گئی ہے، محنت مشقت پر ڈیزائن کی گئی ہے. اب اگر وہ چیز آپ کو مل نہیں رہی ہے جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں، جس رزق کے بارے میں، ہو سکتا ہے آپ جاب میں جس رزق کو تلاش کر رہے ہو وہ کسی اور بزنس پلان میں آپ کے لیے رکھی گئی ہو، وہ مزدوری میں آپ کے لیے رکھی گئی ہو، یا وہ کسی اور چیز میں آن لائن کتنی بڑی فیلڈ ہے آن لائن مارکیٹنگ، اس کے اندر آپ کا رزق لکھ دیا گیا ہو. اور انسان کی جو مثال ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ توکل اس طریقے سے بھروسہ اللہ پر کرے جس طریقے سے ایک چڑیا کرتی ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کھلائے گا جیسے اس چڑیا کو کھلاتا ہے. چڑیا جو ہے وہ نکلتی ہے اپنے گھونسلے سے صبح کو، اس کا یہ سرٹن کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ میرا رزق وہاں پر ہے، اس جگہ پر ہے، میں جا کر کھاؤں گی، اس کو تو پتہ نہیں ہوتا. لیکن وہ جب نکلتی ہے اپنے گھونسلے سے اللہ کے بھروسے پر، توکل پر، شام کو جب لوٹتی ہے واپس تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا پیٹ یعنی وہ بھوکی واپس آئے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. اگر انسان بھی اس قسم کا توکل کرے. اب دیکھیے کی ورڈ کیا ہے یہاں پر. کی ورڈ یہاں پر وہ چڑیا جب نکلتی ہے اپنے گھونسلے سے تو رزق کی تلاش میں وہ نکلتی ہے، تو نکلنا تو پڑتا ہے. کوئی گھر میں بیٹھا رہے، اپنی ڈگریوں کو دیکھتا رہے اور اپنے پاسٹ پر پچھتاوا کرتا رہے، مجھے تو وہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. میرے بھائی ایسے تو رزق نہیں ملنا ہے. رزق تو لکھ دیا گیا ہے ہر کسی کے مقدر میں، لیکن اس کو تو اپنے گھونسلے سے نکلنا ہے. نکلنا تو ہے، تلاش تو کرنا ہے. اب اگر وہ جاب میں نہیں مل رہا ہے تو کسی اور جگہ جا کر تلاش کیجیے، ہاتھ پاؤں ماریے، رزق مل جائے گا، ڈیفینٹ ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا. لیکن دنیا جو ہے یہ بقدر ایفرٹ ہے، یہاں پر ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے کسی چیز پر، تب جا کر وہ ملتی ہے. اسباب ہے، عالم اسباب ہے. اور دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ وہ چڑیا جب جاتی ہے ایک گھر کے سامنے آ گئی، اور جہاں پر وہ گھر والے جو ہیں اس کو دانہ ڈالتے تھے ڈیلی. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ چڑیا آ گئی، گھر والے دانہ ڈالنا بھول گئے، یا گھر والے گھر میں تھے ہی نہیں تو وہاں پر دانہ نہیں تھا. اب چڑیا کیا کرتی ہے، وہ یہ کہے کہ انہوں نے تو دانہ مجھے نہیں ڈالا، میں تو آج بھوکی مر جاؤں گی. نہیں، ایسا نہیں کرتی. اڑ کے چلی جاتی ہے کہیں اور پر، کسی اور جگہ اس کو رزق مل جاتا ہے. تو یہ تو چڑیا ہے میرے بھائی، آپ تو انسان ہیں. کسی جگہ رزق نہیں مل رہا ہے، کوئی اور جاب تلاش کیجئے، کوئی اور کام تلاش کیجئے، کسی نہ کسی جگہ ہاتھ پاؤں آپ مارے، رزق مل جائے گا، اس کا وعدہ ہے. لیکن ہاتھ پاؤں تو کوشش تو آپ نے کرنی ہے. اب یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے کہ کوئی زندگی کا مقصد اس نے ایک جاب کو بنا لیا، اس کے پیچھے وہ زندگی بھر بھاگتا پھرے، اور ہو سکتا ہے اس کے مقدر میں وہ جاب نہ ہو، اس کی قسمت میں وہ جاب نہ ہو، تو اس کی زندگی تو ضائع ہو گئی. یہ تو کوئی ایسی احمقانہ حرکت اسے کہیں گے. تو یہ تو ایک بات ہوگی، انسان کو ایفرٹ پٹ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تب جا کے اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے. اب شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا. دیکھیے شارٹ کٹ زندگی میں نہیں چلتا. لگ جاتا ہے تکا، کبھی کبھی شارٹ کٹ لگ جاتا ہے، لیکن وہ جب چیز مل جاتی ہے، کوئی چیٹنگ کر کے کوئی چیز مل جاتی ہے،
وہ پھر زیادہ دیر تک نہیں رہتی، اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ زیادہ دیر تک پائیدار نہیں رہتے. وہ تو جو آپ نے چیز محنت سے حاصل کی ہے، محنت سے اچیو کی ہے، اس کی الگ ویلیو ہے، اور جو آپ نے کوئی دو نمبریاں کی ہے اور کوئی جعلسازی کر کے آپ نے کوئی چیز اچیو کر لی ہے، اس کی لائف زیادہ نہیں ہے. وہ تو آپ کو پلیجر دے گی فار ٹائم بینگ، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب وہ آپ سے چھن جائے گی وہ چیز، وہ بڑا ہٹ کرے گی آپ کو. اینڈ سیکنڈ فارمولا میں آپ کو دینے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ آپ کو کوئی ملک کا وزیر اعظم کہے، کوئی پرائم منسٹر کہے میں یاد رکھوں گا تمہیں، تو کیا فیلنگ آئے گی؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، کائنات کا کریٹر کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور کفر مت کرو. ولا تکفرو. تو اس کو اللہ کو یاد کیجیے. ایچ اینڈ ایوری ایکویشن، زندگی کی کوئی بھی ایکویشن ہو، اللہ کو اس کے اندر یاد رکھا کریں. اللہ کو یاد رکھنا کیا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کو زندگی کے ہر فیلڈ پر اپلائی کریں. اس کو یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا، نہیں بولے گا. دین تھرڈ فارمولا ہے یہ کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم میرا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں مزید عطا کروں گا. اسلام کے جو احکام ہوتے ہیں نا، کئی بار ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا عجیب سے انسان کو لگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات ہیں، ایمان کا حصہ ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ، جب تک تم شکر کی گزاری کی روش اختیار کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ زیادہ عطا کرتا رہوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اب اگر تم نے کفران نعمت کا مظاہرہ کر دیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو شکر گزار رہنا چاہیے انسان کو. انسان کو اگر کچھ بھی ملتا ہے، کچھ بھی اگر انسان کو ملتا ہے، اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے، شکر کرے، وہ اللہ کا شکر گزاری کرے. اللہ اس کو مزید عطا کرتے جائیں گے. وہ نعمت جتنا وہ شکر کرے گا اتنا اس کو مزید عطا کیا جائے گا. اب اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر کیا ہوگا؟ تب بھی اس کو شکر کرنا ہے، تب بھی اس کو شکر کرنا ہے، کیونکہ یہ جو تکلیف اس کو پہنچی ہے، اس کا انسان کا ویژن کتنا ہے؟ تھوڑا بہت اس سپیکٹرم میں انسان کا ویژن بڑا شارٹ قسم کا سپیکٹرم ہے، بڑا ہی چھوٹا انسان کا ویژن ہے. اس کو کیا نظر آتا ہے؟ انسان کو اوقات کیا ہے اس کی؟ کوئی چیز اس کو تکلیف لگ رہی ہے، اس کے پیچھے کتنی بالائیاں چھپی ہے، وہ ان کو کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کو جو بھی پہنچتا ہے ہر حال میں اس کو شکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا کرتے جائیں گے. اینڈ فورتھ اینڈ لاسٹ گولڈن رول میں آپ کو دینے لگا ہوں اسلامک رولنگ میں، وہ یہ ہے کہ جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو ملنا وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے، جس کی وہ سٹرگل کرے. یہ بڑا گولڈن رول ہے. جس چیز کے لیے انسان سٹرگل کرتا ہے دنیا میں، اس کو وہی چیز ملتی ہے. کوئی دنیا پانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، پیسہ کمانے کی سٹرگل کرتا ہے، اس پر اپنی راتیں، اپنے دن، اپنی کیلکولیشنز لے کر بیٹھ جاتا ہے، اس کو وہ چیز مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان فرما دیتے ہیں. کوئی گناہوں کی کوشش کرتا ہے تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. کوئی اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. کوئی اسلام کی کوشش کرتا ہے، ایمان کی کوشش کرتا ہے، احسان کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جو کوشش کرنا ہے انسان کو، اس کے اکارڈنگ اس کا راستہ بنا دیا جاتا ہے اور وہ چیز اس کو مل کر رہتی ہے. یہ ایک گولڈن پوائنٹ ہے اور گولڈن کی ہے یہاں پر. تو انسان نے یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، ایکچوئل میں اس کی نیڈ کیا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرے تو وہ چیز اس کو مل جائے گی. یہ دنیا کا قانون اللہ نے بنایا ہے. ناؤ لیٹ اس سی، اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید رزق پیسہ ہے، اینڈ رزق تو پیسہ ہے. پیپر کرنسی ہمارے دور کی ہے، پہلے نہیں تھی، بٹ کسی دوسری شکل میں تھی. تو پیسہ تو تھا، ایک ایسٹ تو تھا، رزق تو ہے یہ. لیکن
غور سے سنیے گا بات، پیسہ ہی رزق نہیں ہے، صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہے، پیسہ بھی رزق ہے، اٹ از آلسو اے رزق، بٹ اٹ از ناٹ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی رزق ہے۔ اس کو تھوڑا میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے سوشل ویلتھ، یہ بھی رزق ہے، ایک ہوتی ہے اسپرچول ویلتھ، وہ بھی رزق ہے، ایک ہوتی ہے اکنامک ویلتھ جو کہ پیسے کی ہم نے بات کی، یہ بھی آف کورس رزق ہے، ایک ہوتی ہے ہیلتھ انسان کی، وہ بھی رزق ہے، ایک ہوتا ہے ٹائم انسان کا، وہ بھی رزق ہے، اور اس طرح سے مختلف، اس کو اگر کیٹاگرائز کیا جائے تو ڈفرنٹ پارٹس میں یہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، بٹ کچھ موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس آدھے گھنٹے میں۔ دیکھیے، سوشل ویلتھ کی جہاں تک بات ہے، سوشل ویلتھ کیا ہے؟ یہ رزق، کوئی سوشلی اس کو دولت ملی ہوتی ہے، سوشل ویلتھ اس کو ملی ہوتی ہے، سماج میں اس کی بڑی ریسپیکٹ ہوتی ہے، ہر کوئی اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اس کا فرینڈ سرکل لائل ہوتا ہے، اس کو لائف پارٹنر ایسا ملتا ہے، ایسی بیوی ملتی ہے جو بالکل اس کی فرما بردار ہوتی ہے، اللہ کی شکر گزار ہوتی ہے، اگر وہ خود ڈسٹریکٹ ہوا ہے اللہ کی راہ سے، وہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہی ہوتی ہے، بچے اس کو ملے ہیں اور وہ فرما بردار، ایکسٹرا فرما بردار ملے ہیں، تو یہ سوشل ویلتھ ہے۔ اس سے انسان کے اندر غنا آتا ہے، غنا جسے کانٹینٹمنٹ بولا جاتا ہے، غنا، انسان کا دل کے اندر ایک دولت آ جاتی ہے، بھر جاتا ہے۔ اگر اس کو رزق کنسیڈر نہ کیا جائے تو میرے بھائی رزق ہوتا کیا ہے؟ آپ کا گھر صحیح سلامت، آپ کے والدین بڑا اچھا، آپ کا ان سے تعلق، حسن سلوک، آپ کی بیوی، آپ کی فرما بردار، آپ کے بچے لائل، آپ کا فرینڈ سرکل اللہ کا فرما بردار لائل، یہ رزق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کے گھر میں پھڈے نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہے، آپ کی زندگی کسی مصیبت کا شکار نہیں ہے، میرے بھائی یہ رزق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رزق کو اگر صرف پیسوں سے میجر کرنے کی کوشش کی جائے تو انسان کئی ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا کی دوڑ میں پیسے کے پیچھے کچھ اس طرح لگ جاتا ہے جیسے کوئی پاگل کسی چیز کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے۔ تو سوشل ویلتھ ایک رزق ہے، یہ اس کی رزق کی ہی ایک قسم ہے، اور ایک سپریچول ویلتھ ہے، انسان کی ایک روحانی حص ہے، انسان کے اندر ایک روح ہے جو اس کی اصل ہے، انسان کی بنیاد ہے، اس کا کنیکشن اگر اپنے کریٹر کے ساتھ اسٹیبلش ہے تو اس سے بڑا رزق اور کیا ہے؟ اس کو تو ایسی کانٹینٹمنٹ ہے، ایسا گنا اس کو مل رہا ہے، ایسی فیلنگ مل رہی ہوتی ہے، عام انسان تو اس کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ وہ بھوکا بھی ہے، کھا نہیں رہا بظاہر کچھ، لیکن ایسے اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ اس کو کھلا رہا ہے۔ وہ بظاہر کچھ چیز نہیں کھا رہا ہے لیکن اندر سے وہ بھوکا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بھوک مٹ چکی ہے، اس کا ایک سپریچول کنیکشن اپنے کریٹر کے ساتھ اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ یہ رزق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہیلتھ، صحت کسی کی اچھی ہے۔ اب دیکھیے، سوشل ویلتھ کی میں نے بات کی، اسپرچول ویلتھ کی میں نے بات کی، کسی کو دنیا میں ایسے بھی معاملات ہیں، کسی کو لائف پارٹنر ایسا ملا، ایسی بیوی کسی کو ملی جو اس کے لیے اس کا درد سر ہے، عذاب بن کر اس کے گھر میں نازل ہوئی، وہ ایک ٹریک پر جا رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، لیکن بیوی کچھ ایسی اس کو ملی، اس نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے، بچے کل کو ایسے ہوئے، انہوں نے اس کے مال و دولت کا ستیہ ناش کر دیا، جب وہ بڑے ہو گئے تو دھجیاں اڑا دی، نہ کوئی عزت رہی، نہ کوئی پیسہ رہا، نہ کوئی وقار رہا، نہ کوئی ویلیو رہی گھر میں۔ یہ تو پھر آپ نے پیسہ اگر انسان نے پھر کمایا بھی، رزق تو پیسے کا اس کو ملا بھی، لیکن لائل بیوی اگر نہیں ملی، لائل بچے اگر نہیں ملے، تو وہ پیسے کمانے کا اس کو بینیفٹ کیا ہوا؟ یہ مجھے بتائیں آپ۔
وہ تو پھر جیسے غلامانہ ایک زندگی وہ بسر کرے گا، غلاموں کی طرح کما کما کر لائے گا، اور ادھر سے ان بیگمات کے خرچے پورے نہیں کر پائے گا، وہ بچوں کے وہ خرچے پورے نہیں کر پاتا ہوگا، وہ تو سوری ٹو سے دس ڈنکی کی طرح وہ کام کرے گا، اور رات کو پھر بستر پر جو سوئے گا تو اس کو پھر پتہ ہی نہیں لگے گی مجھے نیند کب آئی، میں جاگوں رات اور دن کا اس کو خبر ہی نہیں رہے گی. تو پھر وہ پیسہ جو اس نے کمایا لاکھوں میں کروڑوں میں، اس پیسے کا کیا فائدہ اس پیسے کا؟ پھر اگر پیسے سے ہی رزق کو میجر کرنا ہوتا تو اس سائڈ کو پھر اگر اس کو اگنور کیا جائے تو کس طریقے سے ایکویشن کمپلیٹ ہو سکتی ہے؟ کسی کو صحت اچھی ملی ہے، کوئی بڑی بیماریاں نہیں ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے، اپنی صحت ہے، صحت میں عبادت وہ کر رہا ہے، وہ ایسی چیزیں کر پا رہا ہے، کسی کو بڑا گھر ملا ہے، اچھی گاڑی ملی ہے، اچھی سواری کسی کو ملی ہے، کسی کو رہنے کے لیے اچھی جگہ ملی ہے. تو یہ چیزیں دنیا کے اندر، دنیا سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں ساری، لیکن رزق کی کیٹیگری میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر ان کو یوز اچھے طریقے سے انسان کرے گا تو اس کی زندگی تو باغ و بہار ہو جائے گی. صحت انسان کی اچھی ہے، وہ صحت میں ایسی چیزیں کر سکتا ہے. بیمار انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہ بیڈ پر پڑا ہوا ہے، اپنی زندگی کی سانسیں گن رہا ہے، مرنے کا انتظار کر رہا ہے، وہ کب موت کا فرشتہ آ کر سلام کرے. کیا کر سکتا ہے؟ نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے. اس کے برعکس صحت مند انسان کو صحت کی جو دولت ملی ہے، یہ جو نعمت ملی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ. انسان کب اس کو رزق کی کیٹیگری میں شمار کرنا شروع کر جائے گا؟ اور وقت جو ملا ہے انسان کو، دی ویلتھ آف ٹائم، ٹائم کی جو ویلتھ انسان کو ملی ہے، ہائے ٹائم میں اللہ برکت ڈال دے تو کیا ہی کہنے. ٹائم کا جو رزق ہے یہ بڑا ہی عجیب ہے. انسان کی ایک ٹائم لائن ہے، جب سے وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور جب سے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جب تک یہاں سے یہاں تک ایک ٹائم لائن ہے اس کی چلتی ہے، جو صرف ٹریول کرتی ہے آگے کی طرف. ریورس اس کو کسی طریقے سے نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کے اندر برکہ آ جائے، برکہ پر تو میں پورا نہیں بول سکتا، کیونکہ ابھی 8 منٹ ہی رہ گئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی اور سیشن میں، کسی اور FNE میں برکہ کو فلی ڈسکس کریں گے. اگر ٹائم میں برکت آ گئی تو انسان امیزنگ اچیومنٹس کر سکتا ہے. ٹائم، اگر کسی کو ٹائم ملتا ہے، ٹائم میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ڈال دی ہے. پیسہ بھلے اس کے پاس نہیں ہے، بے روزگار ہے، نوجوان ہے، ینگ ہے، پڑھا لکھا ہے، ڈگریاں حاصل اس نے کی ہے، پیسہ کوئی نہیں ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی ہے، کہیں پر پرائیویٹ وہ سیٹل نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن ٹائم میں اس کی برکت ہے. He need to utilize his time in a positive manner in order to achieve some unimaginable goals. اگر اس کو ٹائم ملا ہے، ٹائم میں برکت ملی ہے، تو اس کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. موبائل فون میں سکرالنگ میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اس کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. کتنے بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، چھوٹی چھوٹی زندگیاں ان کی 40-45 سال کی، لیکن زندگی میں ایسے کارنامے کر گئے، ایسی تحریریں چھوڑ گئے، ایسے کام کر گئے. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اگر 200 سال کی عمر بھی مل جاتی ہے شاید انسان کے لیے امپاسبل تھا. لیکن جب اللہ ٹائم میں برکت ڈالتا ہے تو یہ ایسے ان امیجنیبل کام انسان کر جاتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی دور ہوتے ہیں. تو ٹائم میں برکت اللہ نے ڈال دی تو کیا کر سکتا ہے انسان؟ اپنے سپیئر ٹائم کا بیٹر یوز کر سکتا ہے. اس میں کوئی سکل سیکھ سکتا ہے، آن لائن فری لانسنگ سیکھ سکتا ہے، اور یا تو کوئی ایسی سکل سیکھ سکتا ہے جس سے آن لائن مارکیٹ میں آئے. رزق کی تلاش ہے تو آن لائن فیلڈ کتنی بڑی فیلڈ ہے، کتنی بڑی فیلڈ ہے. ایک کمرہ ہے لوگوں کا، ایک کمرے سے کروڑوں کا بزنس کرتے ہیں آن لائن شاپنگ میں. کسی کے پاس کمرہ بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اپنے سپیئر ٹائم کا بیٹر یوز کیا ہے ان لوگوں نے. ایسی سکل سیکھی. آپ انگلش سپیکنگ سیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ ٹیچنگ سیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی سکل سیکھ سکتے ہیں جو نیڈ آف دی آور ہو.
اس سے آن لائن سروس دینا شروع کر سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں. اگر آپ پیسے کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں تو اپنے ٹائم کا بیٹر یوز کریں. جس کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھتا ہے، جاتا ہے اور ان کی خبر گیریاں کر رہا ہوتا ہے، ان کے پاس آتا جاتا رہتا ہے. ظاہر ہے اس کو اس کیٹیگری میں بھی وہ فال کر جاتا ہے، صلہ رحمی کی کیٹیگری میں بھی، اس سے بھی رزق کے اندر پھر برکت آ جاتی ہے. تو برکت ایک بڑی چیز ہے. اگر وقت میں برکت آ گئی تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیے، اگر کوئی بھی چیز انسان کو ملتی ہے، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر اس کو ملتا ہے، اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. کیونکہ انسان وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے. لیکن صرف انسان کوشش ہی کر سکتا ہے. چیز اس کو ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے کسی چیز کی، اس چیز کا ملنا نہ ملنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہو سکتا ہے وہ چیز اس کو ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، بٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی چیز کی کوشش کرو تو وہ آپ کو مل جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز آپ کو دیں گے. تو انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. بٹ جب کوئی چیز اس کو مل جائے انسان کو، پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میں نے کیا ہے، میری اچیومنٹ ہے، دس از مائی اچیومنٹ، میں نے حاصل کی ہے، یہ میرا ہے، دس از مائن. یہ می، مائی سیلف، انا، میں اس کو نکال دے. ہر چیز کو ڈائریکٹ کریں، ہر بھلائی کو ڈائریکٹ کریں اللہ کی طرف. کوئی چیز ملی ہے، بھلے ہی آپ نے محنت کی ہے، لیکن اس محنت کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. کوئی خیر ملی ہے، یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہوئی چیز ہے. میں قرآن سے 2 کریکٹرز کے نام، ابھی 3 منٹ بچے ہیں، اینڈ میں 2 کریکٹرز کے نام، 2 کریکٹرز کے بارے میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں. ایک کریکٹر قرآن کے اندر آیا ہے قارون. اس کے پاس بڑی دولت تھی، بہت اس کی دولت تھی. اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں تفاسیر میں، بڑی اس کی دولت تھی. لیکن وہ دولت کے تکبر میں آ گیا. اس نے کہا یہ دولت مجھے اپنے علم کے بل بوتے پر ملی ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اس کے الفاظ ہیں. یہ جو مجھے دولت ملی ہے اپنے علم کے بل بوتے پر ملی ہے. میں نے ایسے پریسائز کیلکولیشنز کی ہیں، اور میں نے ایسے بزنس پلانز ڈیولپ کیے ہیں، اور میں نے ایسی مارکیٹنگ کی ہے، میں نے ایسی سیلز لگائی ہے، میں نے ایسا کیا ہے، اور میں اس کو بنیاد بنا کر اس نے یہ کہا کہ میرا علم کا نتیجہ ہے کہ یہ جو مجھے ملا ہے مال دولت، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے. اس کے بالکل اپوزٹ قارون سے بھی بڑا، قارون سے بھی امیر شخص قرآن کے اندر مینشن ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام. اور قارون کی ان کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر قابو دیا گیا تھا، جنات پر ان کو کنٹرول دیا گیا تھا، اور ان کی لینگویج وہ سمجھ رہے تھے. کیا ہی معجزات ان کو، ایسی بادشاہی ان کو عطا کی گئی جو کسی کے حصے میں نہیں آئی. لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں قال ھذا من فضل ربی. یہ جو آپ گاڑیوں پر سٹیکر چپکاتے ہو ھذا من فضل ربی، یہ جو آپ دروازوں پر لگاتے ہو، یہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اس سلطنت کے بارے میں کہا تھا. جو کچھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا تھا اس کے بارے میں فرمایا تھا ھذا من فضل ربی. اس نے یہ نہیں کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کا کمال ہے. یہ نہیں کہا تھا قارون کی طرح. انہوں نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے یہ سب کچھ جو ہے. تو بالکل اپوزٹ کیریکٹرز ہیں. ایک کو بھی دولت ملی ہے، دوسرے کو بھی دولت ملی ہے، اور ایک اپنی ہر ایک چیز کو انکلوڈنگ ہز ویلتھ اللہ کی طرف ان کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے اپنی علم کو بنیاد بنا کر اس پر یہ فخر کر رہا ہے. اس کے اندر یہ جو اوور کانفیڈنس وہ بندہ ہو گیا ہے، اور اس کو تکبر آ گیا ہے.
اور وہ ہر ایک چیز کو اپنے علم کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے اور کمپیئر کر رہا ہے کہ یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، میں نے یہ اچیومنٹ حاصل کی ہے خود سے، کوئی مجھے اللہ نے نہیں دی۔ انجام کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری و ساری ہے۔ بٹ قارون اس کا بھی انجام دنیا نے دیکھ لیا۔ وہ اپنی دولت سمیت، اونٹوں پر وہ دولت، اس کی جو چابیاں اونٹوں پر دولت کے خزانوں کی تھی، ان کے سمیت وہ زمین کے اندر دستہ چلا گیا، اور دستہ ہی وہ چلا جائے گا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو ہمبلنس پسند ہے۔ بی ہمبل۔ اگر آپ کو دولت مل بھی گئی ہے، چاہے آپ کو پیسہ ملا ہے، چاہے آپ کو وقت ملا ہے، if you have spiritual health, if you have social wealth, if you have health, if you have time, each and everything, if you have money، ہر ایک چیز کو ریڈائریکٹ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، اور ہمبل ہو کے رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ FNE کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ۔